हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सबक नंबर 11 पढ़ लिया था ईदगाह, और ईदगाह के बाद सबक नंबर 12 है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे उनकी शख्सियत के बारे में। रविंद्र बाबू 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मोहब्बत से उन्हें राबी कहते थे। कौन? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के 14वें बेटे थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे मोहब्बत से क्या कहते थे? राबी कहते थे। आपके वालिद महर्षि एक सूफी मंश बुजुर्ग थे। सूफी मंश बुजुर्ग थे, यानी मंशा जो थी उनकी वो सूफियों में गिनती होती थी। ठीक है। उसकी सारी ज़िंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। ईश्वर भक्ति यानी पूजा पाठ में ही उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी। अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे। बंगाली, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी ज़बानें भी अच्छी खासी जानते थे। सच्चे देशभक्त थे और शबो रोज़ कौम व मुल्क की बहबूदी की फ़िक्र में लगे रहते थे। बस किसी भी तरह हमारा देश और हमारी कौम जो है तरक्की कर जाए, उसकी बहबूद की फ़िक्र करते रहते थे। टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत इसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन को फ़ख्र रहा है। सुबह सवेरे उठना, मुँह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चला जाना, ये तमाम उनकी दिनचर्या थी। तमाम दिन स्कूल में गुजार कर सहपहर यानी कि दोपहर के बाद सहपहर को जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता। टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था, यानी दिखाने लायक था कि भाई तरबियत किस तरह की जाती। बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का अहतमाम था, अमीर होने के बावजूद ना तो कीमती कपड़ों का अहतमाम था, ना अच्छे मरगन खानों का, ना ऐशो आराम का। वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है। फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है। खुद टैगोर मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते, यानी आज जो नस्लें बर्बाद हो रही हैं उसकी अहम वजह ये भी है, हम फिजूल खर्ची करते हैं और तमाम बुराइयों में पड़ जाते हैं। तो हमें जो है यानी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें, यानी हमारे पास पैसा ना होते हुए भी हम इतना ज़्यादा खर्च करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। बताइए, पैसा होते हुए भी कि वो खर्च नहीं कर रहे। ठीक है। तो आम तौर पर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पांव रहते थे। अभी टैगोर 8 ही बरस के थे कि उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ ने उनसे कहा, राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते? शेर मतलब शायरी क्यों नहीं करते? शेर क्यों नहीं कहते? टैगोर ने पहली नज़्म कमल पर लिखी। कमल का फूल होता है, कमल के फूल पर उन्होंने पहली नज़्म लिखी। नज़्म कैसी थी कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि उसे देखकर ज्योतिनाथ की आँखों में खुशी के आंसू छलक आए, यानी उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वो खुशी के आंसू आने लगे उनकी आँखों से। उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बहरों के उतार चढ़ाव पर तालीम दी। बहर क्या होता है? बहर कहते हैं जो शायरी लिखने का तर्ज होता है, यानी किस तरीके से शायरी लिखी जाती है, वो बहर का उतार चढ़ाव उन्हें समझाया। टैगोर की शायरी की ये इब्तिदा थी। उसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुँचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कॉपी पर शेर लिखने लगे। अक्सर फुर्सत के वक्त ये अपने शेर ज्योति बाबू को सुनाया करते थे, जो उनके बड़े भाई थे उनको सुनाया करते थे। ज्योति जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियत से तारुफ कराते।
اس ہمت افزائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جلد شاعر کی حیثیت سے روشناس ہو گئے، یعنی مشہور ہو گئے۔ بات کچھ اور آگے بڑھی، ٹیگور کی شہرت نارمل اسکول کے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچی۔ انہوں نے ٹیگور کے شعر سن کر انہیں اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ اب انہوں کی جو ہے حوصلہ افزائی بڑھتے بڑھتے، ٹیگور کی زندگی جس ادھوری تعلیم کے دور سے گزر رہی تھی، وہ ٹیگور کے خاندان کے لیے کسی طرح اطمینان بخش نہ تھی۔ اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ انہیں انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ 1877 عیسوی کی بات ہے۔ ٹیگور کو پہلے ایٹن کالج، پھر یونیورسٹی کالج لندن میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ کئی مہینے تک پڑھتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا دل اچاٹ ہو گیا، یعنی اب اوب گئے وہ۔ تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا۔ یعنی وہاں پر کیا تھا؟ تعصب تھا، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، وہی کالے گورے کا فرق کہ بھئی یہ کالے ہیں ہم گورے ہیں، اس طرح سے وہ تعصب کرتے تھے۔ غلام اور آقا کا امتیاز کہ بھئی یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہم آقا ہیں، اس طرح سے اس طرح کے جو تعصب باتیں تھیں، تعصب پنے والی باتیں، وہ ان سے برداشت نہ کر پائے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ نظم اور نثر میں کیا فرق ہے؟ نظم کہتے ہیں ہم کسی اپنی بات کو ایک لے کے ساتھ پڑھنے والی، اسے ہم کہتے ہیں نظم، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ کیا ہے؟ ایک نثر ہے۔ نثر یعنی اپنی بات ایک کہانی بطور لکھ دینا، وہ ہماری نثر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نظم یعنی شاعری کے ساتھ لے کے ساتھ پڑھی جانے والی چیز نظم، اور جو نثر ہوتی ہے جس طرح ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ نثر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ انگلستان میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے۔ کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے، خاندان کے لوگ ناراض تھے، اس لیے ان کو حکم ملا کہ شیلدان پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں۔ شیلدان ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں انہیں پہلی بار اس ہندوستان کی غریبی اور افلاس، گاؤں والوں کی بھل منصاہٹ اور انسانیت کو گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یعنی ابھی تک وہ نہیں جانتے تھے کہ ہندوستان میں کتنی غریبی ہے اور کتنی مجبوری ہے لوگوں کی، گاؤں والوں کی بھل منصاہٹ یعنی انہوں کے اندر بھلائی کی اور اپنے پن کی کتنی وہ انسانیت بھری ہوئی ہے، اور انسانیت کو گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا، یعنی اندرونی طور پر کہ انسانیت کسے کہا جاتا ہے۔ یہاں انہیں غریب کاشتکاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑا، یعنی اب جو ہے غریب کاشتکاروں سے انہیں ملنے کا موقع ملا۔ یہاں وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے اور جاگیر کا نظام کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ سبھی مطمئن ہو گئے۔ یہاں ان کی شاعری کو نئی زندگی ملی۔ ان کے بہت سے ڈرامے اور گیتوں کے مجموعے اسی شیلدان کی پیداوار ہیں، یعنی شیلدان میں جو جگہ کا نام ہے اسی جگہ کی پیداوار ہیں۔ جو شاعری اور گیتوں کے جو مجموعے ہیں وہ وہیں پر لکھے انہوں نے۔ ٹیگور موسیقی سے بھی قدرتی لگاؤ تھا۔ ٹیگور کو کیا تھا؟ موسیقی یعنی کہ جو گانا بجانا ہے، موسیقی کہتے ہیں گانے کو، ٹھیک ہے۔ موسیقی سے بھی قدرتی لگاؤ تھا۔ آپ نے بچپن سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر گا کر سنایا باقاعدہ۔ ایسا نہیں لکھنا ہی کافی نہیں تھا، وہ دلکش دھنوں پر اس کو گا کر بھی سنایا انہوں نے اپنے گیتوں کی دھنیں خود بنائیں۔ ان کی بنائی ہوئی دھنیں رفتہ رفتہ بنگال کی سب سے زیادہ مقبول سنگیت بن گئیں۔ انہیں رابندر سنگیت کا نام دیا گیا۔ بنگال کی موسیقی میں رابندر سنگیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ٹیگور کی ایک اور بات سن کر آپ کو بڑا اچنبھا ہوگا۔ اچنبھا یعنی ایک دم سے جو کچھ کام ہوتا ہے اسے اچنبھا کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ اچھی طرح۔ انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی۔ بھلا اتنی عمر کو پہنچ کر انسان
کسی نئے فن کو تو کیا سیکھتا، اپنے اس فن سے بھی اکتا جاتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ لیکن ٹیگور نے عمر کے اسی حصے میں ایک نئے فن کو سیکھا، پوری توجہ اور محنت سے سیکھا، اور ابھی اسے سیکھے ہوئے 10-12 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ مصوری کے ماہروں نے انہیں مصوری کے پیغمبر کا درجہ دیا۔ ٹیگور کی تصویریں زیادہ تر قدرتی مناظر پر ہیں، جنگل کے جانوروں پر ہیں اور پرندوں پر ہیں۔ ان تصویروں کی تعداد لگ بھگ 3000 ہے۔ ٹیگور ہندوستان کے نہیں، دنیا کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے سنگیتکار تھے، بہت بڑے مصور تھے، سب باتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، بہت بڑے انسان، جس سے ملتے برابری سے ملتے، بہت اخلاق سے ملتے، جس کسی سے ملتے اس کی حیثیت کے مطابق باتیں کرتے۔ انہوں نے ایک زمیندار یا جاگیردار کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ان کی سادہ زندگی قابل رشک تھی۔ سادہ لباس پہنتے تھے، کھانے میں کسی قسم کا تکلف نہیں کہ آج کل کا کیا ہوتا ہے، بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ بنا دیتے ہیں، یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، یہ تمام باتیں ہوتی ہیں آج کل بچوں میں، بڑوں میں، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ کھانے میں کسی قسم کا تکلف نہیں، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے، یعنی جو مل جاتا وہ کھا لیتے، اور سادہ غذا کھانے کی کوشش کرتے جس سے کہ صحت خراب نہ ہو۔ اپنے شاگردوں کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے، سادہ اور قدرتی اصولوں پر زندگی بسر کرو، سادہ اور قدرتی اصولوں پر زندگی بسر کرو، زیادہ بھائی فاسٹ فوڈ نہ کھاؤ۔ آج کھاتے ہیں نا فاسٹ فوڈ، بھائی یہ بنا لو کہ یہ بنا لو، جو جلدی بن جاتے ہیں۔ تو ٹیگور کو استاد کی حیثیت سے بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ہندوستان کے پرانے رشیوں کی طرح انہوں نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے۔ ترکہ کہتے ہیں طریقہ، لازوال کہتے ہیں جس کو زوال نہ آئے، یعنی ختم نہ ہو کبھی، ترکہ چھوڑا ہے، اور وہ ہے شانتی نکیتن۔ انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی۔ یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس اسکول کو چلانے میں انہیں بڑی مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی پیسہ بہت خرچ ہوا ان کا۔ پوری کا گھر بیچا، یعنی جگہ کا نام ہے پوری کا گھر بیچا، بیوی کے زیورات فروخت کیے، اور تھوڑی بہت امداد باہر سے حاصل کی۔ خدا کر کے اسے وشو بھارتی کی شکل دی، اور اب اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے، یعنی اس جگہ کو، شانتی نکیتن کو کیا ہے، ایک یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ لافانی شاہکار گیتانجلی کا خالق اور قومی ترانہ کا جنم داتا 7 اگست 1941 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لافانی شاہکار یعنی جو شاہکار ختم نہ ہو، گیتانجلی کیا ہے، ایک کتاب کا نام ہے جو رابندر ناتھ ٹیگور جی نے لکھی تھی، کا خالق یعنی لکھنے والا، ٹھیک ہے، گیتانجلی کا خالق اور قومی ترانے کا جنم داتا۔ قومی ترانہ جو ہمارا ہے اس کو کس نے لکھا تھا، ہمارے رابندر ناتھ ٹیگور جی نے لکھا تھا۔ 7 اگست 1941 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی 7 اگست 1941 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ارتھی کے ساتھ کئی میل لمبا جلوس تھا، یعنی کئی میل تک اتنا لمبا جلوس تھا ان کی ارتھی کے ساتھ۔ اس جلوس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ایسا نہیں تھا، سبھی دھرم کے لوگ انہیں برابر چاہتے تھے۔ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے، اور یہ سب شاعر اعظم کے آخری درشن کے لیے بیتاب تھے، بے قرار تھے۔ شاعر اعظم کسے کہا ہے؟ شاعر اعظم کہا ہے رابندر ناتھ ٹیگور جی کو، ٹھیک ہے، شاعر اعظم یعنی بڑے شاعر، ٹھیک ہے، شاعر اعظم۔ اور یہ تمام باتیں کس نے لکھی ہیں؟ مولوی عبدالحق نے۔ یہ بھی بہت بڑے شاعر رہے ہیں مولوی عبدالحق، تو ادیب رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ الفاظ معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی میں مشکل الفاظ معنی، مہارشی
بڑے مرتبے والا انسان، ٹھیک ہے، سنت. صوفی، منش، صوفی جیسا، ٹھیک ہے. ایشور بھکتی یعنی خدا کی عبادت. اکھاڑا، سادھوؤں کے رہنے کی جگہ، کشتی لڑنے کی جگہ. بہبودی یعنی کہ بھلائی. شب و روز یعنی دن رات، رات اور دن، ٹھیک ہے. شب کہتے ہیں رات کو، روز کہتے ہیں دن کو. صدیوں یعنی سینکڑوں سال. تہذیب یعنی کلچر. اور تمدن شہری زندگی. سہ پہر یعنی تیسرا پہر، دوپہر کے بعد. دوپہر تیسرا پہر. تیسرا پہر کسے کہا جاتا ہے؟ دوپہر کہا جاتا ہے 12 بجے کے بعد کا وقت، ٹھیک ہے، وہ دوپہر کہلائی جاتی ہے. اور سہ پہر کیا ہوتا ہے؟ لگ بھگ 4-5 بجے کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی تیز گرمی جو ہے ختم ہونی شروع ہوتی ہے، اسے ہم سہ پہر بولتے ہیں. تو سہ پہر یعنی تیسرا پہر، ٹھیک ہے. اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں ممتاز ترین سب سے زیادہ قابل تعظیم. ممتاز ترین. مرغن کھانے یعنی گھی چکنائی والے کھانے. مرغن کھانے سے وہ اعتراض کرتے تھے. مرغن یعنی جس میں گھی چکنائی تیل وغیرہ ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے تھے. فراہم کرنا یعنی مہیا کرنا، یعنی اویلیبل کرنا، اپلبدھ کرانا وغیرہ وغیرہ. تعارف یعنی جانا پہچانا، جاننا یا پہچاننا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. بھائی میں نے تعارف کرایا، تو تعارف یعنی اپنے بارے میں یا ان کے بارے میں بتانا. اطمینان بخش یعنی اطمینان کا قابل. تعصب یعنی طرفداری یا جانبداری، ٹھیک ہے. تعصب اکثر ہم بھید بھاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں. آقا یعنی مالک. ادبی مشغلہ یعنی ادبی کام. بھل منصاہٹ یعنی شرافت، نیکی، ٹھیک ہے. کاشتکار کسان، کھیتی کرنے والا، ٹھیک ہے. جاگیر وہ زمین جو سرکار سے حاصل ہو، وہ بہت بڑی جائیداد جو باپ دادا نے چھوڑی ہو. جاگیر کیسی بھی ہو سکتی ہے، وہ زمین جو سرکار سے حاصل ہو، وہ اسے بھی ہم جاگیر کہہ سکتے ہیں. اور جو بڑے باپ داداؤں نے ہمارے لیے چھوڑی ہو، وہ بھی جاگیر کہلائے گی. اچنبھا یعنی تعجب. مقبول یعنی پسندیدہ. رشک یعنی کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش یا اس سے جلن محسوس کرنا، تو اسے ہم رشک کہتے ہیں. یا تو اس جیسا بننے کی خواہش ہو یا اس سے جلن محسوس کرنا، دونوں ہی باتیں رشک کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے. کس طرح کا رشک ہے اس کے بارے میں لکھنا پڑے گا ہمیں پہلے، تبھی ہم بتا پائیں گے کہ بھئی جلن ہے یا اس میں اس جیسا بننے کی خواہش ہے. فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تکلف یعنی بناوٹ، جھجک کرنا یا بناوٹ دکھاوا کرنا، وہ تکلف ہے، ٹھیک ہے. لازوال یعنی جس میں کبھی گراوٹ یا کمی نہ آئے، جو کبھی زوال میں نہ آئے، ٹھیک ہے، لاجوال. اور لا فانی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا، جو فنا نہ ہو سکے وہ لا فانی کہلائے گا، یعنی فنا نہ ہونے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا، ٹھیک ہے. شاہکار یعنی سب سے بڑا کارنامہ، شاہکار. امتیاز فرق، منفرد، پہچان. درشن یعنی دیدار. اعزاز یعنی عزت، رتبہ، مرتبہ. مصور تصویر بنانے والا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا میننگ میں نے بتانا بھول گیا تھا. مصور یعنی تصویر، کہہ سکتے ہیں آرٹسٹ. آرٹسٹ میں بہت سارے آرٹ آ جاتے ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسکیچ آرٹسٹ، ٹھیک ہے. مصور یعنی تصویر بنانے والا. تو سوچیے اور بتائیے. یہ تمام سوالات ہیں، ان کے جوابات میں لکھ کر بھیج دوں گا آپ کے پاس. اس بار 14 سوال ہیں، اور میں خالی جگہ بھی آپ کو بھیج دوں گا. نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملے میں استعمال کیجیے، یہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا. واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا. ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. اور صحیح غلط کے نشان آپ لگا لیجیے. رابندر ناتھ ٹیگور کو احترام اور محبت سے یہ کام کیجیے. اس کو بھی میں بھیج دوں گا، ورنہ کیا کرتے ہیں، ویڈیو تو آپ دیکھ نہیں پاتے سبھی لوگ، تو پھر کیا کرتے ہیں، جو میں کاپی پر لکھ کر بھیجتا ہوں وہی لکھ کر بھیج دیتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے، لیکن آپ کو کام پورا کرنا ہے، اس لیے آپ کو میں جو ہے کاپی میں بھیج دوں گا. نیچے دیے ہوئے واقعات کو صحیح ترتیب سے لکھیے، ان کی ترتیب میں بتا دوں گا آپ کو. آگے ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں میں سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کر کے لکھیے. مذکر کہتے ہیں جو جنسی فرق. اب جنسی کیا ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے. تو اس چیز کا فرق جو ہے
ہمیں مذکر اور مؤنث کی پہچان کراتا ہے۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے؟ جو ورڈز دیے ہوئے ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے جملے میں اور اس سے اندازہ لگائیں گے۔ جیسے اعلان کیا جاتا ہے، اعلان کی تو نہیں جاتی ہے نا، اعلان کی نہیں جاتی ہے۔ اگر کہتا مطلب ہمارا جملہ ایسا بنتا اعلان کی جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا؟ مؤنث ہوتا۔ لیکن اعلان کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے مطلب کیا ہوا؟ یہ مذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اعزاز دی جاتی ہے یا دیا جاتا ہے؟ اعزاز دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ مذکر ہوا، یعنی میل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میل اور یہ بھی میل، میل فیمیل تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعلان کیا جاتا ہے، اعزاز دیا جاتا ہے۔ زندگی اچھی ہے یا بری ہے تو یہاں پر ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فیمیل ہے، یعنی زندگی اچھا ہے۔ ایسا تو نہیں کہو گے کہ زندگی اچھا ہے، زندگی اچھی ہے ایسا کہو گے، تو زندگی کیا ہے؟ فیمیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ مؤنث ہوا، کلیئر۔ مدد پہنچائی جاتی ہے، کیا ہوا؟ تو یہ مؤنث ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میں تمام چیزیں میں آپ کو لکھ کر بھیج دوں گا۔ اب غور کرنے کی بات آپ خود پڑھیں گے اور یاد رکھنے کی چیز آپ یاد رکھیں گے، پڑھ لیجئے گا انہیں ضرور۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔